कराची ऑपरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है। ऑपरेशन का हेड मैं था और हूँ। कारकर्दगी को तो सिर्फ इसी से ना जांचें। ये जुज़वी माशाल्लाह तो है यहाँ पर। रेंजर्स को मुतनाज़ा न बनाइए, उसकी तज़ीक न कीजिए। हम क्यों ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाएंगे? सब कुछ एक शख्स के लिए किए जा रहे हैं। जो खुसूसी अख्तियारात मिले थे वो ऑपरेशन की वजह से मिले थे। रेंजर्स को पूरे सिंध के इख्तियारात मिलने चाहिए। सिपाही हैं रेंजर्स के, उनकी एनर्जी, उनके एफर्ट्स एमक्यूएम के पीछे ना लगाएं। आर्टिकल 245 का खात्मा करें। कराची ऑपरेशन का जो क्रेडिट है 100%, लेट मी रिपीट इट अगेन, गोज टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, सियासत को जो मरहला दरपेश है वो अजीब तर कि जिसमें हुकूमत वक्त भी अपने दिफाई महाज पर है और अपोजिशन जमात को भी हमा वक्त अपने दिफा का सामना है। अब से कुछ देर पहले की खबर, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में महफूज पनामा का तारीखी फैसला 36 घंटे बाद सुना दिया जाएगा और ये फैसला हाकिम वक्त के हक में आया या खिलाफ, ईदर वे हर दो सूरतों में मुल्क की सियासत के खदोखाल बदल देगा। मगर दिफा के जिस कठिन मरहले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजर रही है, इसकी कोई डेडलाइन, कोई मियाद नहीं है। चूंकि पीपल्स पार्टी की मंशा ना भी हो तो एक फॉर्मूला बहरहाल तय कर लिया गया है कि जब तक सिंध में जुन सर निकालता रहेगा तब तक पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने इख्तियारात समेत सूबे में मौजूद रहेंगे और बशमूल पीपल्स पार्टी के सर पे लटकने वाली इस तलवार का दौरानिया निस्फ सदी तक भी जा सकता है। अपने तय सूबाई हुकूमत एक बार फिर ये कोशिश कर रही है कि रेंजर्स को वापस ना भी भेजा जाए तो उनके इख्तियारात महदूद कर दिए जाएं। डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और कराची फिशरीज पर छापों के बाद पीपल्स पार्टी रेंजर्स के खसूसी इख्तियारात में तोसी के मामले पर कई बार ये गुर आजमा चुकी है। अब असेंबली से मंजूर करारदादें भी बेकार गई हैं, धौंस और धमकी का हथियार भी जंगालूद निकला। अब सिंध में रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के शिक 3 के तहत पुलिस के इख्तियारात हासिल हैं। इन्हीं इख्तियारात के तहत रेंजर्स ने MQM के मरकज 90 पे छापा मारा। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन, अब्दुल कादिर पटेल, निसार मोराई समेत MQM और दीगर जमातों के कारकुनान को हिरासत में भी लिया। अब इख्तियार लेने और देने की इस महाजराई में जो सूबाई हुकूमत के हाथ लगा, 11 और EE यानी कि 11EE के तहत इख्तियार की वापसी, जिस पर रेंजर्स के तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी मौजूद हैं। रेंजर्स के मुताबिक 90 दिन हिरासत में रखने की बजाय 24 घंटों की मोहलत खतरनाक मुजरमों की तफ्तीश के लिए नाकाफी है। मगर एक पहलू ये भी जहन में रखिए कि पीपल्स पार्टी के भारहा इसरार पर भी रेंजर्स कराची तक महदूद नहीं रही और दर हकीकत जहां पुलिस से लेकर मोतसिब इदारों तक सियासत की उंगलियों पर नाचने का खेल जारी हो, वहां टू थिंक ऑफ इट दूसरी कुव्वत के इख्तियार पर इतराज पर ताज्जुब ही होता है। नैब के डायरेक्टर जनरल सिराज शब्बीर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन्हें कायम मकाम DG बनाया, मौसूफ शबीर अहमद पर करप्शन के इल्जामात थे। ओहदे की रिक्वायरमेंट पर पूरा ना उतरने की वजह से 30 मार्च 2017 को ही सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ओहदे से हटा दिया और फिर हाल ही में जिन्हें यह मनसब सूबाई हुकूमत ने सौंपा है वो अहम शख्सियत मोहम्मद अल्ताफ बवाना की है। आप सक्खर से ताल्लुक रखते हैं और बताया जाता है कि खुर्शीद शाह और कारोबारी टाइकून मलिक रियाज के इशारे अबरू के मोहताज हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने 4 जून 2013 में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से आईनी पटिशन अदालत उज़्मा में दायर की थी और मौजूदा DG नैब का भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल था। अब की बार साबिक सदर ने वाज़े कर दिया है 2 टोक अल्फाज में कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही रेंजर्स के इख्तियारात की तौसी पर दस्तखत किए जाएंगे। जराए बता रहे हैं कि वो लो और दो का जो फॉर्मूला है वो नूरियाबाद पावर प्लांट की गैस सप्लाई मुहैया करना और आसिफ अली जरदारी के 3 दोस्तों की रिहाई है। नूरियाबाद का वो पावर प्रोजेक्ट के जो ओमनी ग्रुप और सिंध हुकूमत का मुश्तरका प्रोजेक्ट है कि जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से इन दोनों प्लांट्स की ना ही पब्लिक हियरिंग हुई है, ना ही कवानीन को फॉलो किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो रवैया आसिफ अली जरदारी के साथ रखेगी, सिंध कार्ड इस रवैये के मुताबिक ही खेला जाएगा। और ये तासुर भी बारहा अपनी जगह कायम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में, सेनेट के अंदर, सिंध असेंबली में तमाम तर सियासी फ्रंटमैन जो हैं वो उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि इफ नथिंग एल्स वो आसिफ अली जरदारी के मफाद की हिफाजत जरूर करेंगे। आज एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 48 आवर्स इन दिस कंट्री और सिंध में रेंजर्स का मुस्तकबिल क्या है। स्टे विद द सन न्यूज़ आए।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ दे रहे हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। MQM पाकिस्तान के सजाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साजिद अहमद जी, माजरत। कराची में सेनेटर साहब आप ही से आगाज होगा। आप चाहते क्या हैं सर? ये क्या बिल्ली चूहे का खेल रचाया जाता है, हर साल किया जाता है। और अब तो खुल के जरदारी साहब कह भी चुके, गिव एंड टेक, कुछ दो की बात, दो और लो की बात होगी इधर से। यानी कि ये जो एक तासुर है कि जरदारी साहब बाइंग और सेलिंग के अंदर किंग हैं, चलाते हैं किंगडम इसी तरह, आज वो उसके ऊपर खुद मोहर लगा रहे हैं। नहीं देखें, सबसे पहले ये कि रेंजर्स 22 साल से कराची में है और 22 साल से वो जो भी ड्यूटीज़ दे रही हैं वो अभी की बात नहीं है। जब 3 साल पहले एक फ़ैसला हुआ था कि भाई कराची के अंदर एक ऑपरेशन शुरू होगा जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, और कॉन्स्टिट्यूशन ने, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अंग्रेज़ दौर से सूबाई हुकूमत को एजिज़ है कि वो क्या फ़ैसला करे, वो हर 3 महीने के बाद करे। पंजाब वाले अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, उन्होंने तो रेंजर को बहुत पीछे रखा हुआ है बहुत चीज़ों में, हमने तो बहुत आगे दिया हुआ है, और उसकी कुर्बानियाँ हैं, सिंध पुलिस की कुर्बानियाँ हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की कुर्बानियाँ हैं। तो अभी जो है ये टेबल पर पड़ी है चीफ मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर मसरूफ़ हैं, 2-3 दिनों में वो एज़ यूजुअली पहले कायम अली शाह साइन करते थे, अभी वो कर देंगे। कराची में लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ के क्या मसरूफियत होगी चीफ मिनिस्टर की? कचराची तो वो अभी तक है, कचरा तो उधर ही पड़ा है। तो सर लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ के क्या मुराद अली शाह के पास ऐसा काम है? वजीर आला सिंध का हो या किसी और सूबे का हो, तो थिंग्स विल मूव अकॉर्डिंगली। और उसका असेंबली चल रही है आजकल हमारी, वो चाह रहे हैं कि असेंबली से मशावरत करें। IG को हटाने के लिए काबीना ने मिल लिया, और ये मैंने बताया कि कुछ जरा गैस के कनेक्शंस की जरूरत है। ये तो हमारी अपनी स्वाबदीद है कि हम अपने टाइमिंग्स पर फैसला करेंगे। और क्या फैसला करें, ये भी आपकी स्वाबदीद है? नहीं, वो नेचुरली हम चाहते हैं कि लॉ उनकी सपोर्ट रहे, मगर 1-2 बातें बताऊं। एक ज़माने में ये होता था कि जो पुलिस थी उसके पास वो इक्विपमेंट्स, वेपन्स या वो जो ज़राए नहीं थे, मगर इस वक्त सिंध पुलिस के पास हर ज़राए आ गए हैं, और जो भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं, सफूरा हो या दूसरा हो, उसको सब सिंध पुलिस ने जो डैच किया है, पकड़ा है लोगों को, आप चेक कर सकती हैं। हम ये नहीं कहते कि रेंजर्स हमारे लिए कारआमद नहीं है, रेंजर्स को हमने हमेशा एक्सटेंशन दी है, मगर वो अपनी टाइमिंग्स के हिसाब से, अपने हिसाब से CM देंगे। अब वो ऐसा तो नहीं कि आज फाइल आए उसी वक्त CM साइन करे। और अपने हिसाब से मैं इस बात को पकड़ूंगी। एक सेकंड आप एक मिनट। पंजाब में जो अख्तियारात पैरामिलिट्री को दिए हैं वो सिंध के मुकाबले में बहुत कम दिए गए हैं। हालांकि पंजाब इज अ हब और ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द टेररिस्ट। टेररिस्ट, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शनिस्ट, किडनैपिंग फॉर रैंसम, इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें उस शिद्दत से होती हैं कराची के अंदर जो नो लव लॉस फॉर PMLN, सीरियसली नो लव लॉस फॉर देम। रिफॉर्मिस्ट तो ये भी नहीं है। पंजाब में हाथ में इन्होंने भी नहीं, मगर यू कांट कंपेयर। नहीं, पंजाब में देखिए, पंजाब में एक मैकेनिज्म है कि मीडिया पर उन्होंने, इन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। सेक्रेटेरियन टेररिस्ट, उसके बाद जो है नॉन स्टेट, हाँ बिल्कुल, वो नहीं रिपोर्ट होती है ना। आपका लाहौर सारा यरगमाल है। सब मुझे एक बात बताए, पंजाब के किस शहर में 3000 बंदे मर जाते हैं टारगेट किलिंग में? देखिए, पंजाब में तो ब्रीडिंग ग्राउंड सारे पाकिस्तान के लिए टेररिस्टों का है। साउथ नहीं, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, मैं सारे पंजाब में। So let's take it step by step. Okay, ये आपका गिला पीपल्स पार्टी का ऑन बोर्ड रहा है कि यार अपने घर में तो लाते हो अपने टर्म्स पे, हमारे घर पे ना घुसेड़ने की कोशिश करो। यहाँ तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है ना। हाँ, ये पूछते जो हमारे पास पावर्स हैं वो तो पंजाब में पावर्स नहीं है। अब आसिफ साहब एक बात बताइए, ये कहते हैं कि अपने हिसाब से दस्तखत करेंगे, जब वक्त मिलेगा उनके पास पड़ा है वो कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। मगर ये कह रहे हैं कि बहुत से सफूरा गोट समेत बहुत से बड़े इंसिडेंट्स में पुलिस फ्रंट लाइन के ऊपर थी, जो कि होना भी चाहिए फ्रंट लाइन को। मगर सर 2013 सितंबर में जब पुलिसिंग पावर्स ATA सेक्शन 3 आर्टिकल 4 के तहत इख्तियारात दिए गए रेंजर्स को और ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, एवरीथिंग टर्न्ड अराउंड, सब कुछ बदल गया कराची में, अमन वापस बहाल हुआ। अगर आप देखें तो रेंजर्स कब से मौजूद है, जब ये एक्स्ट्रा पावर्स नहीं थी, हालात बेहतर नहीं होते थे। पुलिस हमेशा से मौजूद है, मगर अपने तई अलोन भी कुछ नहीं कर सक रही थी। मुझे बताइए, आज जब इनका ये मौकफ सिंपल है कि अपने हिसाब से ही करेंगे, आपको लग रहा है कि इसमें कोई मसला है या ये भी इनकी स्वाबदीद है? एज ही सेज, इट इज देयर राइट, इट इज देयर प्रेरोगेटिव।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میں صاحبہ. دیکھیں جب یہ رینجر کا معاملہ ہوا 2013 میں جب ہمیں اسپیشل پاور دی گئی تو یہ پاور کوئی خوشی سے نہیں دی گئی بلکہ یہ ساری لیڈرشپ بیٹھی ہے جس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ بھی بیٹھی ہے, ان کی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہے اور سب نے اس بات کا ادراک کیا ہے کہ کراچی کی صورتحال ہاتھ سے نکل رہی ہے. پولیس ناکام ہو چکی ہے, اس کے پاس ایون کہ رینجر وہاں موجود تھی لیکن ان کے پاس وہ پاور نہیں تھی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ رینجرز کو اسپیشل پاور دے کر وہاں جایا جائے, آپریشن کیجیے. اور آپریشن کن لوگوں کے خلاف؟ جو ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے ان کے خلاف, جو لوگوں کو اغوا کرتے تھے رینسم کے لیے ان لوگوں کے خلاف, جو ٹیررسٹ تھے ان کے خلاف انہوں نے کہا آپریشن کرے. اور اس آپریشن کی کامیابی کی وجہ سے الحمدللہ کراچی میں بڑا امن آیا ہے. سارے آج مان رہے ہیں, ساری جماعتیں مان رہی ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بہت امن آیا. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جب بھی ان کی ایکسٹینشن کا ٹائم آتا ہے یہ کرتے ہیں, یہ کریں گے اب بھی, ایسا نہیں ہے کہ یہ کریں گے نہیں, یہ کریں گے اب بھی, لیکن اس وقت یہ کوئی نہ کوئی اپنی معاملات کوئی بات کرنے کے لیے یہ اب ان کے دل میں پتہ نہیں کہ کیوں اس طرح ہے. دیکھیں کن سے معاملات سے, کچھ اسٹیبلشمنٹ سے یا وفاق سے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ مظہر عباس صاحب آپ کے ساتھ ہے تو میں سمجھوں گا کہ وہ زیادہ بہتر شاید جواب دے, لیکن میں ایک بات کہہ دوں. دیکھ رہے ہیں مظہر صاحب مشکل باتیں ہم سے ہی نکوالتے ہیں لوگ. میں یہ کہہ دوں کہ اگر یہ بات اگر یہ آج سمجھتے کہ ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, ان کی پولیس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ رینجر کی ضرورت نہیں. میں آپ کو کل کا بتاؤں کہ کل رینجر نے اس کو ایک لیٹر لکھا کہ چونکہ آپ نے ہماری پاور ایکسٹینڈ نہیں کی لہٰذا جتنی بھی آپ کی انسٹالیشنز ہیں, جتنی بھی تنصیبات ہیں, ان سے ہم اپنی رینجر آج ہٹا دیں گے کیونکہ اپنے پاور ایکسٹینڈ نہیں کی. ڈسٹرکٹ جج نئی میمن کی گاڑی دن دہاڑے جو ہے چھین لی جاتی ہے, اس کو ڈھونڈا جاتا ہے, اس کو فالو کیا جا رہا ہے, یہ پرسوں کی بات ہے. میں ایک اور بات آپ کو آج بتاؤں کہ انہوں نے آج ایک لیٹر لکھا اور رینجر کو کہا کہ آپ نے اپنے لوگ وہاں سے موو نہیں کرنے, وہاں سے ہٹانے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم اسپیشل پاور دیں گے, آپ وہاں رہیں. اب ہماری یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر کہتی ہے کہ کراچی میں امن ہو تو یہ ہماری غلطی ہے. کیا ہم کہتے ہیں کہ کراچی سے دہشت گردی ختم ہو تو یہ ہماری غلطی ہے. کیا پرائم منسٹر اگر چاہتے ہیں کہ کراچی میں جو پہلے زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اس میں کمی کریں تو یہ کوئی غلطی ہے. کیا ہم کہتے ہیں کہ کراچی کی روشنیاں بحال ہوں, کراچی آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی اونرشپ آپ ان دونوں سے زیادہ لیتے ہیں؟ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ اونرشپ یہ بھی لیں. ہم تو آپ کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم سارا کچھ چاہ رہے ہیں. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سارا کریڈٹ ہمارا ہے. ہم نے کہا کہ ہم نے کپتان ان کو بنایا, کیپٹن ان کو بنایا, ان کو کہا ٹیم کو لیڈ کریں. چھوڑیے نا برائے نام کپتانی کا ہمانا کسی کے سر بٹھائیں. کپتانی کس کے پاس ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تاکہ چیف منسٹر کو ابھی بھی دی ہوئی ہے, یہ آپ آگے لکھیں کراچی میں امن ہے. اور اللہ کرے کہ ایسا ایک دن آ جائے کہ یہ کہیں کہ ہماری پولیس اب اس قابل ہے کہ وہ کراچی اور سندھ میں امن لا سکتی ہے, کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی, کوئی اغوا نہیں ہوگا, پھر ہم خوشی سے کہیں گے کہ آپ رینجر لوکل سے بھی پوچھتے ہیں نا. احمد صاحب مجھے بتائیے یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا, دوسرا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے اندر رینجرز نے امن قائم کیا ہے اور مستقل کارروائی بھی وہاں پر کر رہی ہے, اور ایک امن بھی قائم ہوا ہے وہاں پر جو کہ لوگوں کی دیرینہ خواہش تھی. اچھا, اب رینجرز کو اختیار نہ دینے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں. اچھا, بنیادی مسئلہ یہ کہ گزشتہ دنوں زرداری صاحب کو سیدھی بات کروں گا میں کہ صاحب کے 3 دوست جو کہ جن کو اریسٹ کیا گیا ہے, پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ ان کو کس طرح سے رہے دلوائیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے چیئرمین نے بھی استعفیٰ دیا. ریزن یہ رکھا کہ نون لیگ کے وزراء نہیں آتے, لیکن اس کے پیچھے بھی ریزن یہ تھا کہ 3 لوگوں کو چھوڑا جائے. قومی اسمبلی سے واک آؤٹ ہو رہا ہے, سندھ اسمبلی کے اندر شور شرابہ کیا گیا ہے اور وہاں سے واک آؤٹ اور بائیکاٹ کیا گیا. اس کی بنیادی یہ آصف علی زرداری صاحب کے انٹرسٹ کو ابھی تحفظ کر رہے ہیں. بالکل, سندھ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی. بالکل اس کے پیچھے ریزن یہی ہے. اچھا, اب اگر ہم ان سے پوچھیں, پیپلز پارٹی سے سوال یہ کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ پولیس بھی بہت ویل ہے, اس نے بہت ویل کام کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کے اندر, سندھ کے اندر کچھ پولیس آفیسرز بہت اچھے ہیں, لیکن ان کو بھی انہوں نے پاور لیس کرنے کی کوشش کی جس میں ایڈی خواجہ ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اس 2013 سے آپریشن چل رہا ہے کراچی کے اندر. آپ کو چاہیے تھا کہ پولیس کو ریفارم کرتے, آپ بھی اس کے اندر ریفارمز کرتے, آپ اچھے لوگ لاتے. انہوں نے جو بھرتیاں بھی کی وہ میرٹ پڑھنے کی, اور جن لوگوں نے میرٹ پر بھرتیاں کی ان کو بھی نکالا گیا. کریکٹ سر, میں ابھی کراچی میں تھی کچھ دن پہلے. مجھے بڑا دکھ ہوا سر. کئی ایسے ایسے سے بات ہوئی, ملاقاتیں ہوئیں, اور یہ بتایا گیا کہ پچھلے چند ہفتوں سے وہ ڈائریکٹلی آصف علی زرداری صاحب کو رپورٹ کر رہے ہیں. ان ایسنس ایٹ دا ہارٹ آف اٹ اے ڈی خواجہ کو آپ نے irrelevant کر دیا. سو جی آپ بات کریں, پھر مظہر صاحب پہ بھی جائیں گے. اس میں دیکھیں, ہمیں بھی یہ سیکنڈ ٹرن ہے ہمارا ایم این اے شپ کا.
لیکن میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ SHO کس طرح لگوایا جاتا ہے، اور آج تک نہ بھی ہم نے نہ کبھی کسی کی سفارش بھی نہیں کی. سر 20 سال سے 20 سال سے آپ کے شہر کے اندر کوئی بھی FIR آپ کے کسی سیکٹر یونٹ انچارج کے اوپر نہیں کٹی، بے نامی FIRs کٹتی آئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا SHOs کیسے لگتے ہیں، تھانے میں کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں اس پانچوں انگلیاں تو آپ کی بھی گھی میں رہی ہیں نا. اس 20 سال کے دوران اب ننے تو نہ بنے کہ اگر حالات ایسے ہیں. میں ننا نہیں بنا، میں صحیح بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح، اور نہ آج تک ہم نے ریکویسٹ کیے کہ ہمارے حلقے میں جو تھانے ہیں اس میں ہماری مرضی کے SHO لگوایا جائے، کبھی خواہش ظاہر نہیں کیا ہم نے. سب سے زیادہ پولیس آفیسرز مارے گئے تھے نا. اچھا اب اس میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا. آپ 20 سال کی بات کر رہی ہیں کہ MQM کو 20 سال ہو گئے ہیں، اور اس دوران تو اس 20 سال میں MQM کے کارکنان بھی اریسٹ ہوئے ہیں، گرفتار بھی ہوئے ہیں، اور قتل بھی ہوئے ہیں. ان کی شہادتیں بھی اس 20 سال کے دوران ہوئی ہیں. اور رہ گئی بات پولیس آفیسرز کی ٹارگٹ کلنگ کی، تو بالکل یہ غلط ہمارا ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 20-30 سالوں کے درمیان کراچی میں MQM کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، MQM کے لوگوں کو ماروا دیتے قتل کیا گیا. آج تک MQM کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. آج پیپلز پارٹی کو صرف تحفظات یہ آج پیپلز پارٹی بتاتی ہوں کیوں. سر ایک سیکنڈ، آج میں ایک بات بتاؤں، بہت سی ہمدردیاں ہیں آپ کے ساتھ، اور مجھے کبھی نہیں لگتا تھا زندگی میں ایسا موقع آئے گا. کیوں مظہر صاحب آپ کے پاس بھی آ رہی ہوں کہ واقعی ان سے ہمدردیاں ہوں گی. آپ کے سابق قائد کہہ لو، اب مجھے نہیں پتا سٹیٹس کیا ہے ایگزیکٹلی، وہ تو ڈائریکٹلی DG ISI وغیرہ کو للکارتے رہے نا، دھمکیاں دیتے رہے. تو یہ پولیس افسران کی ان کی کیا پوزیشن ہوگی ٹو بی آنیسٹ ود یو؟ سو آئی ایم سوری سر، یہ ادھر یہ نیریٹو بلڈ کرنا. ہماری لڑائی کیا رہی ہے؟ ہماری حکومتوں سے لڑائی کیا رہی ہے کہ اگر نمبر ون یہ پہلی دفعہ آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ کون سی حکومت میں باہر بیٹھے ہیں؟ پارٹ آف دا گورنمنٹ رہے، کبھی بھی CM ہمارے رہا، کبھی PM نہیں رہا، کبھی صدر نہیں رہا، اختیارات وہ نہیں رہے ہمارے پاس. لیکن ہم نے ڈیمانڈ ہمیشہ یہ کی ہے کہ کمیونٹی پولیس کا سسٹم نافذ کیا جائے. آپ کو مشرف دور یاد ہوگا، امن تھا نا، ترقیاتی کام، ڈیولپمنٹ کے کام رہتے. جب آپ کسی قوم کو کسی پارٹی کو مکمل اختیارات دیں گے، وہاں میرٹ کے مطابق آپ وہاں ڈیولپمنٹ کے فنڈ دیں گے. یا ان کی نیت میں ہی مسئلہ ہے؟ نیت خراب ہے. مظہر صاحب مجھے بتائیں، یہ نیت کا ہی مسئلہ ہے، پاور پالیٹکس ہے، واٹ از اٹ سر؟ کہ ایک ملک کا سابق صدر آؤٹ رائٹ اناپولوجیٹکلی نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتا ہے اب کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ بات ہوگی. اٹس ٹریجک سر. مگر مجھے جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جس طرح کی بات کی ہے بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح انہوں نے ایک اور انٹرویو میں نیب کے چیئرمین کے حوالے سے کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کی اوقات کیا ہے. تو یہ کم سے کم سیاسی رہنماؤں کو اس طرح کے جملے زیب نہیں دیتے. دوسری بات اسپیسیفکلی میں بتاؤں، کل سے جو صورتحال بنی ہے اس سے ٹینشن بڑھ گئی ہے. آج پہلی مرتبہ 28 سال میں، یہ بھی بتاؤں 28 سال پہلے رینجرز آئی تھی 1989 میں کراچی یونیورسٹی میں 3 PSF کے لڑکے مارے گئے تھے. آج کراچی یونیورسٹی سے رینجرز ہٹا دی گئی ہے اور پولیس چلی گئی ہے وہاں. تو اور کل 2 کنفلکٹنگ پریس ریلیزز آئیں. پہلی آئی سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ شاید اس مرتبہ رینجرز کو ATA کے اختیارات نہیں دینے کو تیار سندھ گورنمنٹ. انہوں نے اپنی جو پریس ریلیز ایشو کی اس میں کہیں ATA کے تحت اختیارات کا ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے کہا میڈیا پہ بلیم کر کے کہ میڈیا یہ امپریشن دے رہا ہے جیسے رینجرز کے جو ہے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے وہ جو باتیں کی وہ ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تھی، اور جو اگست 2016 میں جو ان کے لیے جو مختص کی گئی تھی کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوں گی، جس میں انہوں نے پکٹس قائم کرنے والی باتیں کی، پیٹرولنگ کی باتیں کی. کہیں بھی انہوں نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو اختیارات تھے ان کا ذکر نہیں کیا. اس کے جواب میں رینجرز کی پھر شام کو یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں وہ سرچ کے آپریشنز نہیں رہے جو 15 اپریل کو ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے وڈرا کر لیا ہے. اس وقت شہر میں رینجرز آپ کو نظر نہیں آتی ماں سوائے ایئرپورٹ اور کچھ جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں. تو یہ ٹینشن بالکل ان کے مطابق آزاد آپریشن نہیں کر سکتے محدود اختیارات کے ساتھ. میرے لحاظ سے کراچی آپریشن پریکٹیکلی رک گیا ہے، اور چونکہ IG سندھ اور چیف منسٹر کے درمیان ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں. جب سے سندھ ہائی کورٹ نے ان کو بحال کیا ہے دونوں کی بات چیت نہیں ہوئی ہے. رینجر سے آپ کی ٹینشن چل رہی ہے. پریکٹیکلی چیف ایگزیکٹو کس کے تھرو کام کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا،
لیکن اس وقت جو سر میں یہ تو کہہ رہی ہوں، میری جن ایس ایچ او سے بات ہوئی ہے، بہت سے پولیس افسران سے کراچی میں بات ہوئی ہے، بہت سو نے یہ اعتراف کیا ہے سر کہ یہ ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے ڈائریکٹلی فریال تالپور یا آصف علی زرداری صاحب سے بات کر رہے ہیں، احکامات لے رہے ہیں، ادھر سے احکامات آ رہے ہیں. آئی جی از irrelevant right now. اے ڈی خواجہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر حکومت نے ان کو irrelevant کر دیا ہے. دیکھیں پرابلم کہاں سے ہوئی ہے، پرابلم ہوئی ہے جب زرداری صاحب اپنی ایگزائل ختم کر کے آئے ہیں. اس روز انور مجید جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کے دفاتر پہ رینجرز نے چھاپا مارا تھا، جس پہ بڑی شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اب تک یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ جو چھاپا مارا تھا اور مبینہ طور پہ اسلحہ ریکورڈ ہوا تھا وہ کہاں گیا. پھر انور مجید کے جو بیٹے کے ویسے اطلاعات تو یہ ہیں کہ گھر کے اندر سے اسلحہ برآمد ہوا تھا، لیکن جو ایف آئی آر کٹی وہ گھر سے باہر کا اسلحہ دکھایا گیا کہ گھر کے باہر تھا اسلحہ. یہ جو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹینشن دی جو آلریڈی ڈاکٹر عاصم اور دوسرے کیسز میں چل رہی تھی. تو یہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تین چیزیں غالباً گورنمنٹ جو ہے، سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چاہ رہی ہے. ایک یہ کہ اے ڈی خواجہ کا وفاقی وزیر داخلہ وزارت داخلہ اے ڈی خواجہ کا ٹرانسفر کرے اور جو آئی جی سندھ کو چاہیے وہ آئی جی ان کو دیا جائے. دوسرے اس کے بارے میں گورنمنٹ کلیئر کٹ پالیسی بتائے کہ جو 3 لوگ ڈس اپیئر ہوئے ہیں وہ کس کے پاس ہیں، کس کی کسٹڈی میں ہیں. اور تیسرے یہ کہ جو پریکٹیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ رینجرز کی پاورز جو ہے وہ تقریباً وہی رہے جو پنجاب میں رینجرز کو دی گئی ہیں. تو وہ اس طریقے سے میرا سر میں یہ اس پہ آپ سے تبصرہ چاہوں گی، ایک وقفہ لے لیں کہ اگر وہی ہوں تو ان ایفیکٹ 1918 ورڈ جو آپ نے وائلنٹ ترین ٹائمز دیکھے تو وہ تو حالات واپس اسی کے اوپر آ جائیں گے نا. اگر رینجرز آپ کے چھاپے نہیں مار سکتی، گرفتار نہیں کر سکتی، کہیں جا نہیں سکتی، کسی کو رکھ نہیں سکتی اور ایک خاموش تماشائی کے طور پہ بیرکس میں بیٹھی رہے گی جب تک ان ایڈ آف سول پاور انتظامیہ بلاتی نہیں ہے، تو we need to talk about 93 سے 96 میں جو آپریشن ہوا تھا سندھ پولیس نے کیا تھا، جی اچھا اس میں کوئی رینجر نہیں تھا تو سندھ پولیس کو بڑی کامیابی ہوئی تھی. تو آپ اس گھر بھیج دیں ونس اینڈ فار آل. سر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں سر پہ تلوار لٹک رہی ہے. ڈسکشن ہے نا، دیکھیں ڈسکشن. ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آپ کے پاس آتی چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. یہ کراچی آپریشن ایز آف رائٹ ناؤ، اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں یا پورے پاکستان کے اندر، اٹس ریلیونٹ ٹو آل آف اس ایز آف رائٹ ناؤ. ایکسپرٹس کے مطابق، جرنلسٹ کے مطابق اٹ ہیز کم آن اے اسٹینڈ اسٹل، رک چکا ہے. ایک وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو بیسکلی یہ رینجرز کی اختیارات میں توسیع، یہ لٹکاؤ پالیسی آپ جاری رکھیں گے، یعنی کہ کراچی کا امن داؤ پہ لگ سکتا ہے، لیکن جو رفقا ہیں زرداری صاحب کے ان کو بچنا چاہیے. پہلی بات میں آپ کو کلیئر کٹ کروں کہ سندھ زرداری صاحب ہمارے لیڈر ہیں، جو اس سے کنسلٹیشن ہوتی ہے. بلاول صاحب بھی ہمارے لیڈر ہیں، مگر چیف منسٹر سندھ از اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. اسے تو چیف ایگزیکٹو کے کچھ ہوتے ہیں کہ کیبنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے. پوری کیبنٹ ان کے دبئی کیوں جاتی تھی ملاقاتوں کے لیے؟ نہیں وہ تو میں کہتا ہوں، علی شاہ صاحب ادھر ہی ہوتے تھے، انہی سے بات کر لیں چیف ایگزیکٹو سے. میں یہ کہہ رہا ہوں دبئی جا کے عوام کے خرچے کے اوپر جانا، زرداری صاحب سے مشورے لینے، پھر وہ کیا بنتا؟ یہ پریکٹس ساری دنیا میں جو لیڈرز ہوتے ہیں پارٹیز کے، ان کی سوابدید ہوتی ہے اور جو ممبرز ہیں اس طرح پوچھتے ہیں. تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سر مجھے یہ آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں. آئیڈیلی اس ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہی سب سے پاورفل ہونا چاہیے، اسپیشلی 18ویں ترمیم کے بعد. آئیڈیلی بہت کچھ ہونا، آئیڈیلی رینجرز کو ہونا ہی نہیں چاہیے کراچی میں. آئیڈیلی آپ کی پولیس میرٹ پہ ہونی چاہیے، آئیڈیلی اداروں کو کام کرنا چاہیے، آئیڈیلی نیب کے چیئرمین پہ خود کرپشن چارجز نہیں ہونے چاہیے. اچھا دوسری بات میں کلیئر کروں، دوست نے بتائی کہ سینٹ کے چیئرمین نے جو ہے کوئی اس پریشر میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اریسٹ ہیں اس لیے نہیں، وہ ایک اصولی انہوں نے موقف کیا جس میں اصولی موقف ہے، اس میں سب کو فائدہ ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ باقی اصولیات اگر ساری پارٹی بھی ان کو یہ کام کہتی ہے. رضا ربانی صاحب نے نہ پہلے کیا ہے نہ وہ کرتے ہیں. وہ ایک اصولی موقف تھا اور انہوں نے کبھی پارٹی میں سب کو فائدہ ہے. ایم کیو ایم تک رینجرز کی تعیناتی محدود ہو تو سب بھلا ہے، سب اچھا ہے. دیکھیں جب اپنے گھر میں ہاتھ پڑے تو مسئلہ ہے آپ کو. نہیں ہمارے اپنے گھر میں تو ہاتھ پڑ چکا ہے.
ایم کیو ایم کے 145 کارکنان لاپتہ ہیں. آج جب بھی تک آپ پہ ہاتھ ڈل رہا تھا وہ صحیح تھے, بالکل صحیح تھے. آج بھی ایم کیو ایم کے 145 کارکنان لاپتہ ہیں. سندھ میں 2013 کے اندر جب آپریشن ہوا, ایم کیو ایم کے کارکنان کے خلاف جب کارروائی کی گئی, تو پیپلز پارٹی نے تو بار بار ان کو اختیارات دیے اور یہ کہا کہ ہم تو کیپٹن ہیں اور ہم سندھ کا پورا امن کا کریڈٹ انہوں نے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن کو اندرون سندھ کے اندر بھی جانا چاہیے, جو کہ نہیں گیا ہے. گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ اسد کھرڑ کو صرف اریسٹ کیا گیا تھا. اس نے رینجرز والوں کو باقاعدہ طور پر ان سے ویپن چھین لیے گئے تھے, بہت کچھ ہوا تھا اس میں. اس آپریشن کو اندرون سندھ کے اندر جانا چاہیے. سب کو پتا ہے کہ سندھ کو لوٹا گیا ہے, کھایا گیا ہے. گزشتہ دنوں عزیر بلوچ اریسٹ ہوا ہے اور اس کا مقدمہ بھی فوجی عدالتوں میں چلا گیا ہے. وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے ایک ٹینشن ہے. وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے ایک ٹینشن ہے. وہ اس لیے کہ اس نے خود کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مجھ سے کام لیے ہیں, مجھ سے قتل و غارت گری کروائی ہے. بالکل سارے قانون کراچی کے اردو بولنے والوں کو نہیں ہونے چاہیے, بلکہ اندرون سندھ کے پیپلز پارٹی اور سندھی بھائیوں کے لیے ہونے چاہیے ہمارے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے دیا کیا ہے ہمیں, انہوں نے کراچی کے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ جب تک کراچی میں سب کچھ ہوتا رہا تو ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. آج 3 لوگ ان کے اغوا ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں سینٹ سے واک آؤٹ ہو رہا ہے, قومی اسمبلی سے, صوبائی اسمبلی سے واک آؤٹ ہو رہا ہے. تو کراچی کے لوگ کیا انسان نہیں ہیں؟ 145 لوگ لاپتہ ہیں. ابھی تو لیاری جو ایک گڑھ تھا کراچی میں, اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. مجھے بلاول بھٹو کراچی میں پیدا ہوئے ہیں اور بہت سے ہمارے لوگ, میں خود کراچی میں پیدا ہوا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہمارے نیشنل پارٹی ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ فلانی کمیونٹی فلانی کمیونٹی. یہ جو کچھ لو اور دو کی پالیسی ہے, جس طرح مظہر عباس نے بھی ہائی لائٹ کیا, 3 چیزیں ہیں سر, تینوں کا تعلق وفاق سے ہے. 3 رفقا کدھر ہیں, کلیئر پالیسی بتائیں کس ایجنسی نے اٹھائے, آپ بتانے کی پوزیشن میں. اے ڈی خواجہ پہ جو آپ نے سخت سٹینڈ لیا, وہ پیچھے ہٹ جائیں, ان کو مطلب کا بندہ لگانے دیں سر. اور تیسری بات رینجرز کی پاورز, وہ بھی چودھری نثار دی. مجھے لگتا ہے یہ لو اور دو کا جو یہ بات کی ہے نا, یہ ڈائریکٹلی مخاطب تھے چودھری نثار سے زرداری صاحب. ایک تو آج بڑا اچھا ہوا کہ میرے دونوں سائڈ پہ دوستوں نے بڑا سچ کہا کراچی کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام سے ایک بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کراچی کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. تو یہ بڑا اچھا ہو گیا, اور یہ وقت بھی ہے کہ ہم سارے سچ کہنا شروع کر دیں, اور جو بھی غلطیاں جس کی تھی وہ سامنے رکھیں گے, تاکہ کراچی میں امن آ سکے, اور کراچی کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے. جو آپ نے میرے صاحب, میں چونکہ بولا اگلے 24 گھنٹے صرف سکھ کے ہیں, پھر تلوار پہ نامہ کی لٹک رہی ہے, ان کو سانس لینے دیں, ان کو ننھا بنے رہنے دیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور کہیں بھی اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. جو ابھی آپ نے بات کی, جو مظہر عباس صاحب نے کی ہے, بالکل ان کا ہمیشہ سے تجزیہ ٹھیک رہا ہے. دیکھیں ہمارا پاس, ہم نے پہلے کہا کہ جو اے ڈی خواجہ کی بات ہے, دیکھیں یہ ابھی پہلا پولیس افیسر اس کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا, اس سے پہلے اقبال محمود تھا ان کا. کس بات سے اس کا جھگڑا نہیں, پر اس سے کس بات کے جھگڑا دیا ہے مظہر عباس صاحب سے. میں آتا ہوں نا جی, میں آتا ہوں. مظہر عباس صاحب سے پوچھیں کہ نہیں وہ ایک بہت بڑا امام میں سب ننگے نا, ایک نیکوکارا بھی تھا پولیس آفیسر سے. آپ نے سوال پوچھا تو میرے بات, وہاں کیا ڈھیل ہو رہی تھی؟ آئی جی نے کہا کہ میں نہیں مانتا. ابھی اے ڈی خواجہ ان کا جب کام کر رہا تھا, کس بات سے اے ڈی خواجہ کے ساتھ ایک کال آئی سر, ایک کال آئی انور مجید صاحب, ہمیں پتہ چل گیا, مجھے بھی پتہ ہے. انہوں نے تلخ کلامی کی, جواب میں اے ڈی خواجہ نے بھی تلخ کلامی کی, اور وہ دن آج کا دن ہے. کوئی آدمی اس کی جان کے پیچھے پڑے, کسی بڑے آدمی کا دوست ہو اور وہ پولیس کے چیف کے ساتھ یہ زبان استعمال کرے, تو کیا پولیس چیف خاموش رہے؟ جو آج پولیس کے ساتھ سب سے بڑی وہاں سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے, پولیس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ پولیس کے چیف کو اپنی فورس کے سامنے بزد کیا جا رہا ہے, اس کو آرڈر نہیں مانے جا رہے, وہاں کے ایس پی کوئی آرڈر نہیں مان رہا. یہ معاملہ چودھری نثار علی خان صاحب کا نہیں ہے, یہ معاملہ سندھ کا معاملہ ہے. کوئی لوگ ہم نے اغوا نہیں کیے, نہ ہمارے پاس ہیں, ہم نے سینٹ کے اندر انہوں نے آ کے کہا ہے. مجھے ایک بڑی تلخ اور سخت ایک سوال ہے. مظہر صاحب مجھے بتائیں, کیا اس وفاق کی یونٹی, اس فیڈریشن کی یونٹی ابھی زرداری صاحب کے 3 رفقا پہ لٹکی ہے, سندھ کارڈ پہ لٹکی ہے, گیس کنیکشنز پہ لٹکی ہے, کیا has it been reduced to that? دیکھیں مہر, اے ڈی خواجہ کا مسئلہ تو میرا خیال ہے 2-4 روز میں حل ہو جائے گا, کیونکہ کل سے سندھ ہائی کورٹ میں ڈے ٹو ڈے بیس پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کیس کی, جو اے ڈی خواجہ والا کیس ہے. تو ہوپ فلی, اور اے ڈی خواجہ نے پرسنلی بھی وفاق سے کہا ہے کہ ایسی سچویشن میں ان کا کنٹینیو رہنا ٹھیک نہیں ہے, اور اس لیے کہ وہ ایک ایسی فورس کو لیڈ نہیں کر سکتے. جو پرابلم آئی تھی اے ڈی خواجہ کے ساتھ, وہ ریکروٹمنٹ بورڈ کی آئی تھی. جب انہوں نے ریکروٹمنٹ بورڈ بنایا اور اس میں پہلی مرتبہ سی پی ایل سی کے پریزیڈنٹ کو بھی رکھا, اس کے تحت انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا
جو ریکروٹمنٹ کی فزیکل ٹریننگ اور فٹنس تھی وہ آرمی کو دے دی بالکل. اور دوسری چیز انہوں نے جو کی اس میں انہوں نے اس کو CPLC وغیرہ کو انکلوڈ کر کے، جس پہ جو میری اطلاعات ہیں وہ اس پہ جو پیپلز پارٹی کے جو 2 اہم لوگ ہیں انہوں نے اس پہ شدید غصے کا اظہار کیا اور اس بورڈ کو ڈسبینڈ کرنے کا کہا، جس پہ انہوں نے منع کر دیا. جی ایک فریال تالپور صاحبہ ہیں، دوسرے کون ہیں؟ دوسرے انور مجید صاحب کے بارے میں میں کنفرم نہیں کہہ سکتا، لیکن فریال تالپور صاحبہ کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی. تو جہاں چیف ایگزیکٹو، جو ابھی کریم خواجہ صاحب کہہ رہے تھے، ہونا تو یہی چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو should act like a chief executive. لیکن جہاں اب فریال تالپور صاحبہ تو پھر بھی ایک MNA ہیں، پیپلز پارٹی کا ایک عہدہ ہے. انور مجید صاحب کی ڈیزگنیشن کیا ہے پارٹی کے اندر، گورنمنٹ کے اندر، کسی بھی صورت میں؟ اویس مظفر ٹپی کی ڈیزگنیشن کیا تھی؟ یہاں یہ جو پرابلم آ رہی ہے، خود الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی. ابھی انہوں نے بات کی 94 کے آپریشن میں، بڑا اچھا آپریشن تھا. کیوں تھا اچھا آپریشن؟ پہلی چیز کہ کیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو ہم کامیاب آپریشنز کہتے ہیں؟ بہت سے ملیٹنٹس مارے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر کیا ملیٹنٹس کو اسی طرح مارنا جائز ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے تو آپریشن کی، لیکن اس کے باوجود اس آپریشن کی سکسیس اسٹوری کیا تھی کہ آپ نے IG کو ایٹونومس پاورز دی تھیں. جو شعیب صدر تھے ان کے پاس ٹوٹل پاورز تھیں، وہ کسی چیف منسٹر کو، کسی دوسرے کو، ماں سوائے ان کے بے نظیر اور نصیر اللہ بابر، یہ 2 لوگ تھے جو ان کے کانٹیکٹ میں ہوتے تھے. تو جب آپ اس IG کو آپ دے دیں پاورز، کمپلیٹ پاورز دے دیں، آپ رینجرز کو وڈرا کر لیں، اب یہی IG جو ہے، یہی پولیس فورس آپ کو بہترین رزلٹ دے گی اگر آپ اسے غیر سیاسی کر دیں. پولیس میں اتنی کیپیسٹی ہے. That's exactly the point نا سر. دیکھیں نا اس دورانیے میں ریفارمز ہو نہیں رہے، درستگی ہو نہیں رہی، اداروں کی اصلاحات ہو نہیں رہی، اور رینجرز کے آپ مزید 11 دوسری بات یہ، آپ کو ATA کے پاورز لے لو، تو کرنا کیا چاہ رہے ہیں سر؟ دیکھیے دوسری بات یہ کہ یہ کریڈٹ نہ PMLN کا ہے نہ پیپلز پارٹی کا ہے. اس آپریشن کا کریڈٹ سپریم کورٹ کا ہے. یہ 2011 کے کراچی بدامنی کیس کا نتیجہ ہے جو یہ آپریشن ہو رہا ہے. اور یہ جو آپریشن کی ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ یہی بنا تھا کہ پیپلز کمیٹی کے خلاف آپریشن کو پیپلز پارٹی بالکل انڈورس کرتی تھی، لیاری گینگ وار کے خلاف آپریشن کو انڈورس کرتی تھی، جو کلعدم تنظیمیں ان کے خلاف آپریشن. یہ ٹرننگ پوائنٹ جب بنا ہے، یہ اس وقت بنا ہے جب ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کی طرف معاملہ گیا ہے. اچھا مجھے بات بتائیے سر، کنیکٹ کیجئے، اگلے 24 گھنٹے کے اندر آپ کا پیناما کا فیصلہ آنے والا ہے، 48 میں بھی جمعرات کو. مجھے بتائیے سر کہ پیناما کے فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی اور یہ سندھ کارڈ کا استعمال اور سندھ کے حالات اور رینجرز کے اختیارات کو آپ کہیں نہ کہیں لنک کر رہے ہیں؟ جی یہ محفوظ فیصلہ بہت سے لوگوں کو غیر محفوظ کر دے گا، کیونکہ یہ جب ظاہر فیصلہ آئے گا اس کے بہرحال پولیٹیکل ریپرکشنز ہوں گے. سر شریف خاندان کو غیر محفوظ کرے گا، عمران خان کو، یا خاتمہ بدہن ریاست پاکستان کو؟ دیکھیں مہر، جتنی پولرائزیشن اس فیصلے کے حوالے سے ہے وہ بہت واضح لائنز ہیں، اور اس میں جو بھی دیکھیں فیصلہ قانون کے مطابق اگر ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انصاف پر مبنی بھی ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانونی پوائنٹس ہوتے ہیں، لیکن شاید دوسرے فریق کو یہ لگے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. لیکن اس فیصلے کو کیونکہ یہ کہا گیا ہے آلریڈی کورٹ نے، جو ججز ہیں ہمارے، انہوں نے اس کی ہائپ ایسی بنا دی ہے کہ یہ فیصلہ صدیوں یاد رہے گا. اب صدیوں یاد رہنے والا فیصلہ تو کسی طریقے کا بھی ہوگا. ڈیر ایسے مظہر صاحب ڈیر ایسے آلموسٹ اسی طرح جس طرح لا انفورسنگ ایجنسیز ڈاکٹر عاصم کو اور ان کو پکڑتی تھیں، JITs بناتی تھیں، ویڈیوز لیک کر رہی تھیں اور ہائپ کریٹ کر رہی تھیں، تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور اللہ نہ کرے آلموسٹ لائک دیٹ. آئی ڈونٹ تھنک اتنی ہائپ ہونی چاہیے. پیپل لائک یو می، عام پاکستانی اتنا کچھ نتھی کر رہا ہے اور اتنی اس کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں اس فیصلے سے. اینڈ آئی ہوپ یہ ادارہ جاتی ریفارمز کے اوپر بھی بات ہو، ناٹ جسٹ افراد یا پیپل. فیصلے کے اوپر کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس فیصلے سے؟ کیا پاکستان میں آپ کو لگ رہا ہے سیاست کا مستقبل بندہ ہے اس فیصلے سے؟ جو پریویس چیزیں ہیں، جس طرح کے فیصلے 47 سے آتے رہے ہیں، اس فیصلے سے ہم نے تو ایکسیپٹ کیے ہیں، مگر مایوسی بہت رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے اللہ کرے نہیں آئے،
اور دیکھیں گے کیا تو ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے سیاست کے مستقبل سے بندہ یہ فیصلہ؟ نہیں، احمد صاحب آپ سے پوچھوں گی، وہ مجھے تو ابھی نظر آ رہی ہے. میں اس بارے میں اتنا کہوں گا کہ گزشتہ پچھلے 5 سال جو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو ملی، لوگ مایوس ہوئے، اور اب 4 ساڑھے 4 نون لیگ کو بھی ہو رہے ہیں، لوگ اتنا خوش نہیں ہیں. اچھا. کیونکہ ان کے مینیفیسٹو میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے لوگوں سے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، پانی، بجلی، بے روزگاری، مہنگائی، ہیلتھ، ایجوکیشن کے سیکٹر کے حوالے سے، آج بھی 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا پاتے ہیں، تو لوگوں میں ہے. اچھا، لوگ بہت امید کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد بھی جو ہوتا ہے کہ جو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس سے سیاسی جماعتوں کے رہنما نہ بنیں، وہ بڑے بڑے محل اپنے نہ بنائیں، وہ اپنی جائیدادیں، اپنے اثاثے جات نہ بنائیں، بلکہ وہ لوگوں کو پاور دیں، لوگوں کو اختیارات دیں، لوگوں کے مسائل حل کریں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس جو جمہوری دور کے اندر لوگ جمہوریت سے ہی مایوس ہو گئے ہیں. اچھا، جب جمہوریت کو کبھی خطرہ ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہوتا، اس میں پولیٹیکل جماعت گورننس کا قصور ہوتا ہے، لیک آف ڈیلیوری کا ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے سر پاکستان کی تاریخ بدل جائے گی اگلے 48 گھنٹوں میں؟ کوئکلی میرا وقت ختم ہو گیا. یس نو؟ بالکل، لوگ بہت امید سے ہیں کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے، کچھ ایسا فیصلہ آنا چاہیے جس سے پاکستان کی تاریخ بدل جائے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کی خواہشیں ہیں. ایک بڑا اچھا پر مظہر صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے. جہاں ڈان لی کا معاملہ ہے تو بڑی ہائپ، اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. ضرور آئے گا، میں اسی پہ جا رہا ہوں. جہاں الیکشن کمیشن جو کمیشن بنایا کہ الیکشن ریگنگ ہوئی ہے، بڑی ہائپ کریٹ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہونا چاہیے کہ سب سے سینئر بینچ جو سپریم کورٹ کا اس نے کیس سنا ہے، سب کو انہوں نے پورا موقع دیا ہے، اپنی ایویڈنس لے کے گئے ہیں. انہوں نے کہا قانون کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا، انتظار کریں. مجھے یقین ہے کہ یہ بینچ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا. اسی میں آپ کی بقا ہے، قانون کے مطابق ہو تو تسی بچ نکلو گے، ورنہ آپ اسٹرکٹلی قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، وہ خواہشوں کے مطابق. بھٹو صاحبہ کے جملے میں کہوں گا کہ لاہور اور لاڑکان، آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ سر یہ تفریق نہ کریں، ایک فیڈریشن ہے، اس میں صوبائیت کو نہ لائیے. مجھے پتہ ہے آج کل آپ کا فیوریٹ کارڈ ہے پھر سے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، اب وہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سندھ کارڈ پھر چل پڑا ہے سر. مگر لاڑکانہ لاہور کی یہ بات نہیں ہے، پاکستان کے مستقبل کی یہ بات ہے. بڑا بینچ سن رہا ہے اور وہ قانون کے مطابق. مظہر صاحب، would you like to add something? My time is up. دیکھیں مہر، قانونی فیصلہ ہونا چاہیے، کسی کے حق میں جائے کسی کے خلاف جائے، ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو واقعی ایک ڈائریکشن سیٹ کرے، چاہے وہ کسی کے اس میں بھی ہو. میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا فیصلہ ہو جو پریسیڈنٹ بنے اس میں، اور یہی میرا خیال ہے امید رکھنی چاہیے ہم کو. چاہے کسی پارٹی کے حق میں جائے، ظاہر ہے ایک پارٹی کے حق میں جائے گا، ایک کے خلاف ہوگا ڈیفینیٹلی. مجھے یہ نہیں لگتا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح ہو. ہم امید کرتے ہیں مظہر عباس کی بات. بہت لیٹس سی. لیکن آپ بھی رینجرز کو اختیارات دیں. بہت شکریہ.